बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारा मौजू है रोज़े का तसव्वुर मुख्तलिफ़ अदयान में। इस्लाम से कबल रोज़े का तसव्वुर क्या था और आज इस्लाम के बाद किन किन मज़ाहिब के अंदर रोज़ा रखा जाता है, उस तसव्वुर के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। क्या उनके मकासद भी वही थे जो आज मुसलमान रोज़ा रखता है उसके मकासद हैं, या उनके मकासद मुख्तलिफ थे? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जो सूरह बकरा में फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत की तफसीर जो है वो उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े की वजह से हमें परहेज़गार बनाना चाहते हैं, और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर रोज़े का तसव्वुर था और जो मज़ाहिब से हट कर इस्लामी किताबों आसमानी किताबों से हट कर जो मज़ाहिब हैं, बुद्ध मत है, जैन मत है, इन मज़ाहिब के अंदर जो रोज़े का तसव्वुर है वो क्या अख़ज़ करना चाहते हैं और उसके माशरे के ऊपर असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अल्लामा फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब का, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब, आप प्रोफेसर हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप साहब कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं किबला कासिम अली कासमी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। किबला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर, मैं कुरान पाक की सूरह बकरा की इसी आयत से आगाज़ करना चाहूँगा कि ए ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के मुसलमान को तो ये बता रहे हैं कि मैं तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ कर रहा हूँ ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो इससे पहले जो अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे उनका मकसद भी परहेज़गारी ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की इस आयत तय्यबा में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रोज़े का मकसद मुख्तसरन बयान कर दिया और इख्तिसार के साथ इसमें तसल्ली भी दे दी कि सिर्फ़ तुम नहीं हो, तुमसे कबल भी जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए, उनकी उम्मतें आई, रोज़े का सिलसिला मौजूद था। डॉक्टर साहब, मैं अपने जवाब की तरफ आने से पहले आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि इंतहाई संजीदा और इल्मी जो है ना वो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके उन्वानात भी बड़े दिलचस्प होते हैं। तो जो सवाल मतलब आपने आगाज़ में किया कि साबिक़ा उम्मतों में तसव्वुर क्या था रोज़े का किस तरह से, तो मैं यूँ शुरू करना चाहूँगा कि रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़ है जी। इसी तरह से साबिक़ा जो समावी कुतुब हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनका नुज़ूल भी रमज़ानुल मुक़द्दस में फ़रमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़े अता हुए रमज़ानुल मुक़द्दस में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता हुई तो रमज़ानुल मुक़द्दस था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता हुई तो अपना तौरात अता हुई तो रमज़ानुल मुक़द्दस था, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता हुई तो रमज़ानुल मुक़द्दस था। अगली चीज़ ये है कि साबिक़ा उम्मतों में रोज़े का तसव्वुर बिल्कुल था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से मिलता है कि वो अयाम 20 के रोज़े रखते थे, 13, 14 और 15 के 3 दिन रोज़ा। जी बिल्कुल। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम के हवाले से मिलता है कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी 6 माह रोज़ा था और 6 माह उनकी इफ्तारी होती थी। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत में भी जो है वो रोज़ा रखा जाता था, बाकायदा रमज़ानुल मुक़द्दस का नाम देकर रोज़े रखे जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कोहे तूर पर भी 30 रोज़े रखे और फिर बाद में 10 और जमा किए, 40 रोज़े उनके यहाँ 40 रोज़ों का है, ऐसे ही है। और ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ जो है वो रोज़ों का तसव्वुर पाया जाता है। अगली चीज़ ये है कि उस दौर के अंदर रोज़े का मकसद क्या था। जिस तरह अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उम्मत मोहम्मदिया पर रोज़े फ़र्ज़ किए तो मकसद तकवा है, तो साबिक़ा उम्मतों पर जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो मकसद तब भी तकवा था। अच्छा, तब भी मकसद तकवा था, चूँकि इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जो मबऊस फरमाया गया, तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी उम्मत की तरबियत के लिए आए, और तरबियत में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो तकवा है कि जब तकवा हासिल हो जाए तो आदमी अपनी तरबियत बेहतर तरीके से कर सकता है। बल्कि यूँ समझें कि जो आदमी मुत्तकी बन जाता है
تو وہ اللہ جل جلالہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، چونکہ تقوی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہیں اور وقت کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہیں۔ تو سابقہ امتوں میں جو تصور روزے کا تھا، مقصد تھا، وہ ہمارے والا ہی تھا، صرف تبدیلی جو اس میں ہوئی وہ یہ ہے کہ روزے کے وقت میں ہوئی۔ اور پھر اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعد میں عیسائیوں کے ہاں یہ ہوا کہ انہوں نے اپریل کو خاص کر لیا کہ ہم اسی مہینے میں روزے رکھیں گے، چونکہ روزے کا تعلق شروع سے قمری اعتبار سے تھا، شمسی اعتبار سے نہیں تھا۔ ان لوگوں نے تھوڑا سا اس میں یہ چینجنگ کی، لیکن مقصد یہی تھا کہ طہارت حاصل ہو جائے اور اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہو جائے، جو اس امت میں وہی والا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، سابقہ امتوں میں جو روزے کا تصور تھا وہ تو موجود ہے، ہمیں یہ تاریخ کی کتب سے ملتا ہے، علامہ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، لیکن تعین کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ کچھ جیسے حضرت آدم علیہ السلام 3 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن ہے، حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے، تو کیا دورانیہ بھی یہی فجر سے مغرب تک کا دورانیہ ہوتا تھا یا ان کا دورانیہ مختلف تھا؟ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ قومیں روزہ رکھتی ہیں لیکن وہ پانی بھی ساتھ ساتھ پیتی رہتی ہیں، اور پانی کو وہ خوراک میں جو ہے وہ شامل نہیں کرتی کہ یہ پانی خوراک کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایکچول کیا تصور تھا ماضی کے اندر روزے کا، اس کے اوپر روشنی؟ جی ضرور، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مدعو کیا اور آپ نے ایک ایسے اہم موضوع کا انتخاب کیا جس سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو روزے کی مقصدیت اور معنویت جاننے میں مدد ملے گی۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بنیادی مقصد تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں تفصیل سے صراحت سے بیان کر دیا، وہ ہے تقویٰ۔ اب ادیان کی اور مذاہب کی ڈاکٹر صاحب 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو ہم بولتے ہیں الہامی مذاہب، ایک کو ہم بولتے ہیں غیر الہامی مذاہب۔ الہامی مذاہب میں یہی 3 ادیان جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے اور یہودیت ہے۔ ان میں تصور نبوت اور تصور وحی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک بنیادی فرق اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہر سوال کا جواب اسی ضمن میں آ جائے گا، وہ یہ کہ ان ادیان کی نہ تو کتب کی ویسے حفاظت ہوئی، نہ وہ انہی زبانوں میں مرتب ہوئیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں، نہ ہی ان کے انبیاء کے فرامین ویسے محفوظ رہ سکے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جیسے ہمارے پاس کلام پاک ہے، اس میں صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں میسر ہے، روزہ اتنے بجے شروع کرنا ہے، روزہ اتنے بجے ختم کرنا ہے، روزہ اس تاریخ کو شروع ہوگا، اس تاریخ کو ختم ہوگا، کیونکہ وہاں وہ بنیادی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صراحت کے ساتھ وہاں ہمیں ڈیٹیل کوئی نہیں ملتی۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک جو علامہ صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہمیشہ سے قمری اعتبار سے روزہ ہوتا تھا، لیکن اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اب پڑھیں تو وہاں پہ روزے کے حکم ہونے کا کوئی فرض موجود نہیں ہے۔ اچھا حافظ صاحب، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہودی اور عیسائی جی دونوں کے ہاں روزے کا جو تصور موجود تھا وہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے کفارے کے لیے روزہ رکھو۔ سر وہ ابھی بھی ڈے آف اٹانمنٹ بولتے ہیں اس کو، جو یہودی بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک سال کا سب سے زیادہ روحانی دن تصور ہوتا ہے۔ اس دن کا وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ایک مغرب سے اگلی مغرب تک 25 آورز اے ڈے کنٹینیوسلی۔ اچھا، اب اس میں عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا تصور تھوڑا مختلف ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں کہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے کہا جب تم روزہ رکھو تو یہودیوں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرو۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو نہ وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ وہ اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں سب جان لیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے آپ کو، گاسپل آف میتھیو میں کیٹیگوریکل ورس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تم ایسا مت کرو، تم خوشبو لگاؤ، تم منہ ہاتھ دھو، صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھو، تو یہی روزہ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ تم 40 دن کے روزے رکھ سکتے ہو، جس طرح آپ نے بتایا۔ بائبل میں اگر آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 3 نبیوں کے 40 روزے رکھنے کا ذکر آتا ہے، ایک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک سیدنا داؤد علیہ السلام اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اسی کو فالو اپ کرتے ہوئے عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جو آپ نے بات بولی وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیتھولکس میں اور پروٹیسٹنٹس میں ڈفرینشیٹ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہم اس میں پانی کے ساتھ ساتھ اور مشروبات بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے بولا ان کا یہ نظریہ ہے کہ کھانے کا نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک بنیادی فرق پتہ کیا ہے؟ وہ یہ سر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسانی ہے۔ آسانی سے کیا مطلب ہے؟ اب یہودی جب روزہ رکھتے ہیں یا عیسائی رکھتے ہیں، ادھر کوئی احکامات کی تشریح نہیں ہے
کہ بچوں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, عورتوں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, بیمار نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, مسافر نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے, حدیث مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ایگزیمشن ہے. بچوں نے تو رکھنا ہی نہیں, خواتین نے اگر وہ حاملہ ہیں تو انہوں نے نہیں رکھنا, بیمار نے نہیں رکھنا, مسافر نے نہیں رکھنا. حاملہ تو رکھ سکتی ہے خاتون اگر طبیعت اجازت دے, مخصوص ایام میں ہے پھر نہیں رکھنا. وہ اگر طبیعت کی اجازت دے گی, ڈاکٹر اجازت دے گا. مطلب یہ کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ آسانی چاہتے ہیں, مشکل نہیں چاہتے. دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو یہ کوئی ڈفرینشیشن ہی نہیں ہے, سفر میں ہے نہیں ہے, بچے ہیں نہیں ہے, عورت ہے نہیں ہے, بچہ ہے, بزرگ, اور اس طرح سے ہے. تو ہمارے لیے صراحت کے ساتھ کنسیپٹ موجود ہے, اور وہ اسپریچول گرومنگ ہے اور سیلف پیوریفیکیشن. اچھا, اس میں جو جب ہم دیگر مذاہب کی بات کرتے ہیں اور ان کے روزے رکھنے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر مذہب والا اپنے کسی خاص مقصد کے تحت آج کل روزے رکھتا ہے. مثال کے طور پہ جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہودی اس وقت اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ فرعون سے نجات ملی تھی. ایسے ہی ہے, اور پھر آقا اسلام نے اس کو انڈورس کیا. جی, انڈورس کیا. اچھا, اسی طرح سے ہم اگر رومن کیتھولک کی بات کریں تو وہ صرف 2 دن روزہ رکھتے ہیں, بدھ اور جمعے کا وہ روزہ رکھتے ہیں, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ پانی ساتھ پیتے رہیں. تو اس طرح سے ہر مذہب کی, پارسی مذہب کے اندر بھی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے شروع ہوا تھا پارسی مذہب, فارس کے اندر, ایران سے یہ شروع ہوا تھا بیسیکلی, ان کے ہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے کہ دن میں بھی روزہ رکھنا ہے اور رات میں بھی روزہ رکھنا ہے, اور مخصوص ایام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ غیر الہامی مذاہب کو دیکھیں, نان ریویئرڈ ریلیجنس کو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, تو ایسا ہی ہے. ان کے نہ تو دن کا تعین ہے, نہ وقت کا تعین ہے, نہ باقی چیزوں کا تعین ہے. کنسیپٹ آف فاسٹ اس لیے ڈاکٹر صاحب کیونکہ جتنے بھی غیر الہامی مذاہب ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈیرائیو ہوئے ہیں الہامی مذاہب سے. اچھا, اس میں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ تو آسمانی کتابیں جن مذاہب کو ملی ان کے ہاں روزے کا تصور تو سمجھ میں آتا ہے. یہ ہندو مت, یہ جین مت, یہ بدھ مت, یہ کس کانسیپٹ کے تحت روزہ رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. سر, اس کی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, جب آپ بھوکے رہیں گے, جب آپ کم سوئیں گے, جب آپ کم بولیں گے, تو آپ کی روح تقویت پکڑے گی. سیلف گرومنگ یا سیلف پیوریفیکیشن جو ہے, اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود فاسٹنگ. اور آپ کے لیے اس کے طبی فوائد کے اوپر چلیں آگے جا کے طبی فوائد میں وہ الگ ہے, وہ ایک میں بھی ضرور اس میں ایڈ کروں گا. میں روحانی فوائد کی بات, روحانیت کا کنسیپٹ ہر مذہب میں موجود ہے. روح کی تقویت کے لیے کم بولنا, کم سونا, کم کھانا, یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. یونیورسل فیکٹ ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا کہ قبلہ, جس طرح سے سابق امتوں کے اندر اور موجودہ جو احوال ہیں, مسلمان سے ہٹ کر دیگر جو مذاہب ہیں وہ روزہ تو رکھتے ہیں, اور ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ پرہیزگار بن جائیں. تو آپ کا اس کے اوپر بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ اتحاد امت کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں, آپ بین المذاہب ہمانگی کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں. آپ نے جو دیگر مذاہب میں روزے کا تصور دیکھا ہے آج کے دور میں, وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسلان صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے, حافظ صاحب نے اس موضوع پہ بڑی مفصل گفتگو کی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں جو فرما رہے ہیں کہ آپ پہ روزے فرض کیے گئے جیسے آپ سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں اس کائنات میں آئی ہیں, ان میں سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے 3 روزے, اسی طریقے سے آگے آپ آتے ہیں, بدھ مت کو دیکھتے ہیں, مسیحیت کو دیکھتے ہیں, یہودیت کو دیکھتے ہیں, ہندوازم کو دیکھتے ہیں, پارسیزم کو دیکھتے ہیں. جہاں بھی دیکھتے ہیں تاریخ میں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں پہ 3 روزوں کا ذکر ہے, کہیں پہ 2 روزوں کا ذکر ہے, کہیں پہ 15 روزوں کا ذکر ہے, کہیں پہ 40 روزوں کا ذکر ہے, پھر اسلام میں 30 روزوں کا ذکر ہے. یہ روزے کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے. اب روزوں کا جو ایک روزے کا ٹائم ہے اسلام میں فجر سے مغرب تک, اب باقی جو مذاہب ہیں یا باقی جو تاریخ پڑھتے ہیں اس میں ٹائم میں 24 گھنٹے بھی ہیں, 25 گھنٹے بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ کچھ میں آپ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہیں, یہ چیزیں بھی موجود ہیں.
اسی طریقے سے آپ جب پارسی مذہب کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کے جو رہنما ہیں پیشوا ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، ان کی جو فالورز تھے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ یونان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یونانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں کی جو خواتین تھیں وہ روزہ رکھتی تھیں، مرد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک تسلسل ہے، ہر دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے روزہ موجود رہا، اس میں ٹائم کا فرق ہے، دنوں کا فرق ہے، اس کی جو مختلف شکلیں تھیں وہ موجود رہیں۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں ہم پہ روزے فرض کیے گئے اللہ پاک نے، کس لیے؟ وہی پہ حکم ہے تاکہ آپ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بات یہ ہے کہ روزہ بنیادی طور پہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے دو اثر آپ کے جسم پہ ہوتے ہیں، ایک آپ کے جسم پہ، ایک آپ کی روح پہ۔ یہ روزہ آپ کے جسم کو جب آپ کم کھائیں گے، جیسے ابھی حافظ صاحب ذکر کر رہے تھے، کم کھائیں گے تو آپ کے جسم میں لاغر پن آئے گا، تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں کہ آپ کو نیگیٹیو اختیار کریں اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی تربیت بھی آپ کی موجود ہوتی ہے۔ پھر جب آپ ایک وقت تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے، جو کسی کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس احساس سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے دائیں بائیں میرے رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس کا خیال دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس روزے کی برکت سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کا تصور مختلف ادیان میں۔ علامہ فداء الرحمان حیدری صاحب، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں حافظ صاحب کے پاس سوال لے کے گیا تھا کہ جو آسمانی کتابیں جن مذاہب کے اوپر آئی انہوں نے تو روزے رکھے اور ان کا مقصد تو پرہیزگار بننا تھا، لیکن یہ ہندو مت، یہ جین مت، یہ جو لوگ ہیں یہ جو روزہ رکھتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ کس طرح سے پرہیزگاری سے جوڑا جائے گا، اس کے اوپر ذرا گفتگو کیجیے گا۔ جی مجھ سے قبل بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی۔ جی دیکھیں کہ الہامی مذاہب ان میں تو روزے کا تصور سمجھ میں آ گیا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں جیسے ہندو مذہب ہے، بدھ مت وغیرہ ہے، اور دیگر مذاہب عالم، تو ڈاکٹر صاحب اس میں بنیادی طور پر انسان کے اندر اللہ جل جلالہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی کی صلاحیت ہر انسان میں بلا تفریق مذہب اور مسلک رکھ دی گئی ہے۔ جب یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے تو اب وہ فطرت تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فطرت تلاش کرتی ہے کہ میں اپنے اس مقصود کو پالوں۔ ولہذا دیگر مذاہب عالم جو غیر الہامی ہیں تو ان سے تعلق رکھنے والے انسان لوگ، ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، جسم تقاضا کرتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں دیگر یعنی جو سماوی مذاہب ہیں ان کو دیکھ کر بھی ایک متاثر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن فطرتی صلاحیت جو اللہ جل جلالہ نے رکھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ولی، لیکن یہاں تک تو بات یہ ہے کہ فطرتی صلاحیت یا وہ خواہش، وہ جسمانی تقاضے مجبور کرتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی قبولیت اللہ کے ہاں کیسے ہوگی، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کا طریقہ، اس کی اتباع جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو غیر الہامی مذاہب میں روزہ تو رکھا جاتا ہے، لیکن وہ روزہ اس کے یعنی جو نتائج ہیں وقت کے پیغمبر کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے وہ نتائج جو ہے نا وہ درست مرتب نہیں ہوتے۔ ہندو مذہب کے اندر کہہ لیں کہ اس کی آخرت پہ اس کا کوئی امپیکٹ، جی بالکل آخرت میں ہے ہی نہیں ہے نا، آخرت میں جو ہے ہبا دنیاوی اعتبار سے تو پھر ہمیں اسپرچولیزم کی اگر ہم بات کریں کہ روحانیت اعتبار سے ان کو کتنا فائدہ ہے، روحانی اعتبار سے فائدہ تو شاید اس طرح سے نہ ہو لیکن فزیکلی ممکن ہے۔ جی بالکل بالکل، بہت خوب نقطہ آپ نے اٹھایا کہ طبی حوالے سے جو بھوکا پیاسا رہے گا
ظاہری سی بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو مطلب میری مان کر نہیں چلے گا تو اس کے لیے میں دنیا تنگ کر دوں گا. دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کے درجے میں جو صحیح طریقہ اختیار کرے گا اس کو تو فائدہ ملے گا. بھوکا پیاسے رہنے سے جو طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہوگی, بالخصوص کینسر جیسا موذی مرض جو ہے, یہ اطباء نے جو لکھا ہے, جو روشنی اس پہ ڈالی ہے کہ کینسر جیسا موذی مرض اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس مرض کو رفع دفع کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ لوگ کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہیں. دوسری چیز جو اہم چیز میں نے عرض کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ولی, تقوی کی صلاحیت اور پھر فسق و فجور بھی ہوتا ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے فطرت, یعنی انسان کی فطرت وہ اس کو ابھارتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے, تو اس لیے پھر وہ لوگ کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ہندو مذہب ہو جائے یا دیگر مذاہب عالم, ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے, لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں کی قبولیت کا وعدہ تو وہی ہے کہ جو وقت کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا. لیکن آج جو ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مذاہب عالم میں روزے کا تصور ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں, مسلمانوں کے معاشرے میں ہمارے جو نئی نسل ہے وہ روزے سے فرار اختیار کر رہے ہیں کہ یہ تو کون سی بات ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا سویر سے شام تک, یہ کون سی لاجک ہے یا یہ کون سا ایسا کوئی اچھا طریقہ ہے. یہ تو طبی حوالے سے اور سائنسی نقطۂ نظر سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں تک بات ہے علامہ صاحب کے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے, وہ ایک تو دینی اعتبار سے ظاہر ہے اتنا بڑا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ, اس کے اندر پھر روزہ, اور پھر روزہ بغیر کسی عذر کے رکھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہا لیکن اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا وہ. تو یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم بجا لائیں, لیکن جو نہیں رکھتے ان کے لیے وعید تو اپنے اعتبار سے بے شمار ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حفظ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. اگر ہم دیگر مذاہب کے روزوں کی بات کرتے ہیں اور اس کے اگر فوائد کی ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو آج کل کے دور میں اس کے تہذیبی فوائد مل رہے ہیں, فزیکل فوائد اس کے مل رہے ہیں, اس روزہ رکھنے سے ان کے معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ سر میں علامہ صاحب نے جو باتیں کی بہت خوبصورت ہیں, اسی کو آگے لے کے چلوں گا. آپ سمجھیں کہ کچھ بینگ اسٹوڈنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز ایک ٹرم ہم بولتے ہیں یونیورسل فیچرز آف ریلیجنس. کچھ ایسے آپ کہہ لیں کہ فیکٹس ہیں جس کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا. فار ایگزامپل کسی مذہب میں جھوٹ بولنے کو کوئی بہت اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا, کسی مذہب میں زنا کی اجازت نہیں دی جاتی, چوری کی نہیں دی جاتی. تو گناہ کا اور نیکی کا تصور, ایگزیکٹلی دا پوائنٹ, کم تولنے کی اجازت نہیں, یہی ساری وہی نا یونیورسل فیچرز ہیں یہ. اچھا, جو علامہ صاحب نے بات کی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جسم اور روح کا مرکب بنایا. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یا ایٹ دا سیم ٹائم یا تو میرا جسم میری روح پہ غالب آئے گا, ہر انسان کا ارریسپیکٹیو آف مسلم, ٹھیک ہے, یا اس کی روح اس کے جسم پہ غالب آئے گی. جیسے نفرت, غصہ, حسد, بدلہ, یہ ساری جو مٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں. روح کا ہے انکنڈیشنل لو, محبت, معاف کر دینا اور جھکنا, ہیوملٹی, یہ سارے کے سارے. تو دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ 3 چیزیں چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بھوکا رہنا وہ آپ کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا, یہ ایک ایسا رزلٹ ہے جو سب کو ملے گا ہی ملے گا. اور اسی طرح کم بولنا اور کم سونا. اچھا, جہاں تک رہی طبی فوائد کی بات, تو میں ایک رپورٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آٹوفیگی ایک ٹرم ہے جو 2016 میں ایک جیپنیز ڈاکٹر نے انٹروڈیوس کروائی اور ان کو اس پہ نوبل پرائز ملا. اور وہ کیا ہے, وہ ہے سیلف ڈسٹرکشن آف سیلز, جو انہوں نے بھی بولا کہ نیچرل ریمیڈی اگینسٹ کینسر, کیونکہ کینسر ہے انکنٹرولیبل گروتھ آف سیلز. وہ کہتے ہیں, مفہوم میں آسان بتا رہا ہوں, کہ 16 آورس کی فاسٹنگ جو ہے, جس کو آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی کہتے ہیں, وہ آپ کے جسم کے ایکسیسو سیلز کو خود بخود باڈی ڈسٹروائے کرنے لگ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بھی چیز رکھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کہتے, اس سے جب پوچھا گیا کہ کتنی دیر کوئی شخص اگر بھوکا رہے, کتنی دیر اس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو کنٹینیو رکھے تو وہ کینسر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, تو اس نے کہا 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ.
اور میں نے جس طرح آپ سے پہلے عرض کیا کیونکہ ان کا خدا کا تصور مبہم ہے, جی بالکل, ان کا رسالت کا تصور نہ ہونا. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں تو ناٹ بیکاز آئی ایم اے مسلم, جسٹ بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز, کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہونا, آپ کی تعلیمات کا, آپ کی سیرت کا, آپ کی احادیث کا موجود ہونا ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ حیات ہے. اس کے بغیر کسی چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ انہوں نے, ان کے ہاں آخرت کا کنسیپٹ وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے ہے. تو بدھزم میں سب سے زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 3 اور سال کے 3 مہینے آپ کو روزے رکھنے چاہیے, کیونکہ وہ بھی مجاہدہ اور نفس کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں. ایون آپ یہ کہیں کہ وہ کئی مہینے اپنی فیملی سے دور رہنے کو بھی یہی پریسکرائب کرتے ہیں. تو وہی بات جو علامہ صاحب نے کہی کہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے, یعنی کہ اس کے اثرات موجود ہیں. آپ کا یقین, آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, آج کل کے دور میں تو ظاہر ہے اگر آپ مسلمان ہیں, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہیں, تو آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے, آپ کو آخرت کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے, اللہ نے اس کا اجر دینا ہے. لیکن اگر آپ مسلمان سے ہٹ کر ایک انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے آپ یہ والا عمل کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اور اپنی کسی تعلیمات کے نتیجے میں بے شک آپ رکھ رہے ہیں, تو پھر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. اور آپ کی سوسائٹی, اوور آل سوسائٹی, جیسے ایک ہمارے ہاں روزے کا ایک بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں, ہمیں رضائے الہی کا حصول ممکن ہو جائے. فرمایا کہ اگر زبان اور آنکھ کی حفاظت نہیں کر رہے, بخاری کی حدیث ہے, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ہمارا جو روزے کا اولین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے بن جائیں اور مجموعی طور پر ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے, ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جائیں, ہم افطار کروا کے دوسرے کا احساس کریں, ہم زکوٰۃ دے کر دوسرے کی غم کو جو ہے وہ کم کرنے میں مدد کریں. تو اوورآل ایک سوسائٹی کو ہم نے بہتر کرنے میں کردار ادا کرنا ہے. خوبصورت کنکلوسیو انالیسس دے دیا. بس میں ایک بات کروں گا, میں جانتا ہوں ٹائم کی قلت ہے, جس طرح سچ بولنے کا ہر انسان کو فائدہ ہوگا, جس طرح پیناڈول یہ نہیں دیکھے گا کہ مسلمان کھا رہا ہے کوئی اور کھا رہا ہے, اسی طرح روزہ ہے, یہ ہر انسان کو بلا تفریق مذہب, نسب, نسل ویسے ہی فائدہ پہنچاتا ہے, اسپریچول اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی, کیونکہ جیسے سچ ہے اس نے آپ کی روح کو پاک کرنا ہی. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ اگر مذہب کے فالوور ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اس نے فائدہ پہنچانا ہے. آپ جاپان کو دیکھ لیں, جاپان کے لوگ کتنے ہیلتھ کانشیس ہیں, تو ان سے آپ پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی سب سے پہلے جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کم کھانے سے پہلے تولنا اور سوچنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اور ہر ایک نے اپنی سوسائٹی کو کون چاہتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا فروغ ہو, بددیانتی کا ہو, دھوکہ دہی کا ہو, اور یہ سب کچھ. تو ان سب کو روکنے کا مذہب نے ایک بڑا خوبصورت راستہ دیا ہے. اور آخری بات جو میں نے آپ سے کہا کہ جتنے مذاہب ہیں یہ ہمارے ہی انبیاء کی تعلیمات کا کہیں نہ کہیں ڈیریویٹو ہے. وہ بگڑ گئے, کہیں صحیح رہ گیا, کچھ اچھا رہ گیا, اسی وجہ سے فطرت کا مظہر آپ کو ہر مذہب میں نظر آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. میں قبلہ قاسم علی قاسم صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. اور قبلہ ظاہر ہے جب ہم یونیورسل ٹروتھ کی بات کرتے ہیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمیں اس کا ڈبل فائدہ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اور مذہب یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے وہ روزہ کو رکھتے ہیں تو ان کو اس کے فوائد ملیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ قیام امن میں, دنیا میں اوورآل قیام امن کے کردار کے اندر روزہ کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیں کہ روزہ کس طرح سے جب ہمارے اندر کی تربیت ہوگی ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے اندر تقوی آ جائے گا, ہمیں دوسرے کا احساس ہوگا, ہم دوسرے کے دکھ درد کا مداوع کر سکیں گے, تو یقیناً اس سے کیا اس کا امپیکٹ آئے گا کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑا ختم کریں گے. جھگڑا ختم ہوگا تو امن کا قیام ممکن ہوگا. اس پہلو کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہر جسم کی ایک ضرورت ہے کھانا پینا, جی اسی طریقے سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح باقی مذاہب میں مختلف دن ہیں, اسلام میں یہ 30 دن ہیں, ان دنوں میں دن میں کچھ نہ کھائیں پئیں. جب آپ کا جسم کچھ کھاتا ہے پیتا ہے وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے, اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں, کھانا پینا ترک کرتے ہیں, تو آپ کے جسم میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وہ نظام بنایا ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہو, وہ بیماریاں نہ پیدا ہوں, وہ بیماریاں ختم ہو جائیں. اب اس کا تعلق روزے کے حوالے سے کہ آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایک غیر مسلم ہے وہ بھی روزہ رکھتا ہے, جس طرح کھانے پینے کا اس کے جسم پہ اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے روزے کا اثر اس کے جسم پہ بھی ہوگا. ایک بات.
दूसरी बात ये है और नफ्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी आपको। जी बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो रोज़े का तस्वर है इस्लाम में, उसमें क्या है कि आप परहेजगार बन जाओ, आप ताकि आप मुत्तकी बने। अब देखिए हमारे यहाँ रोज़े में सिर्फ जिस्म का खुराक से कता ताल्लुक़ होना, सारा दिन कुछ खाना पीना ना करना के साथ साथ हमारे यहाँ रोज़ा हमारी ज़बान का भी है। हाँ जी। रोज़ा हमारी आँख का भी है कि हम अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ न बोलें जो किसी की दिल आज़ारी का बायस हो। यहाँ पर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आपके रखना चाहूँगा, जिसका तर्जुमा भी है, मफ़हूम ये है कि अगर तुमसे कोई आदमी उलझे, गलत बात करे, लड़ाई करे, तो तुम उससे कहो कि मैं रोज़े से हूँ। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है कि आप रोज़े ने आपको लड़ाई झगड़े से मना करने में आपकी मदद की है। बिल्कुल। ये आपने जो हदीस बयान फरमाई, इसमें एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि रसूल कायनात आपको क्या फरमा रहे हैं कि रोज़ा वो इबादत है जिसका आप जिक्र करें, बताएं अगले को कि मैं रोज़े से हूँ, फ़ख्र से कि मैं रोज़े से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश ये है कि अगर आप रोज़ा रखें, एक तो आपके जिस्म की तरबियत, जिस्म की इस्लाह, उसके साथ साथ आपकी रूहानी तरबियत, और कि आप पूरे माशरे पे उसके असरात हैं। जब एक माशरा अफराद से बनता है, अफराद माशरे में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जब एक फ़र्द की इस्लाह होगी, एक फ़र्द की तरबियत होगी, अब एक फ़र्द अपनी ज़बान को कंट्रोल करेगा, नेगेटिव गुफ्तगू के हवाले से, झूठ के हवाले से, धोखा के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से, या अपनी आँख को कंट्रोल करेगा माशरे में बेहया नज़रों के हवाले से, तो फिर वो फ़र्द नहीं बल्कि पूरा माशरा अमन का गहवारा बनेगा, पूरे माशरे की इस्लाह होगी। और तमाम मज़ाहिब, आप कायनात में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है। सर एक पहलू कासमी साहब कि आपके अंदर रोज़ा एहसास पैदा करता है दूसरे का। जब आप भूखे रहते हैं तो आपको भूख का एहसास पैदा होता है आपके अंदर कि एक भूखे की तकालीफ क्या है, बिल्कुल, एक प्यासे की तकालीफ क्या है, बिल्कुल। तो ये एहसास जो पैदा करता है, इस एहसास से भी मुआशरा जो है वो निखरता है और निखर के आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक ने तमाम मुसलमानों पे अरकान इस्लाम की बात करें या फ़ुरूआत दीन की बात करें, जो चीज़ें आप पे वाजिब की हैं, फ़र्ज़ की हैं, उसका मकसद आपका अपना हर मुसलमान का फ़ायदा है। जी बिल्कुल ऐसे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि अल्लाह ताला जब आपको किसी चीज़ से रोकता है तो हमें रुकना चाहिए, किसी काम के करने का हुक्म देता है तो हमें करना चाहिए। जब आप अल्लाह ताला के अहकाम पे अमल करते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन उसके बदले में आपको इनाम देता है। अभी देखिए 30 रोज़े आप रखते हैं, 30 रोज़े 30 दिन अल्लाह पाक के अहकामात पे आप अमल करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि आपने दिन भर कुछ खाना पीना नहीं है, नहीं खाते पीते, नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी ज़बान का रोज़ा रखते हैं, अपनी आँख का रोज़ा रखते हैं। 30 दिन तक अगर आप अल्लाह पाक के अहकाम पे अमल करते हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला आपको क्या करता है, इनाम देता है। क्या इनाम है कि आपको ईद उल फितर दी कि आप खुशी मनाएं। अगर नाज़रीन आप 30 दिन तक अल्लाह पाक के अहकामात पे इसी तरीके से रमज़ान मुबारक की तरह अमल करते हैं तो अल्लाह पाक आपको ईद जैसी खुशी देता है। अगर हम सब पूरी ज़िंदगी अहकाम खुदाबंदी को बरअलाएं, उन पे अमल करें, जी बिल्कुल, तो यकीनन उसके बाद हम सब के लिए जो इनाम है वो कोई शक नहीं। और किबला कासिम अली कासमी साहब, सबसे बढ़ के जो इनामात बेशुमार हैं जहाँ पर, उनमें सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह अपनी रज़ा से हमें जो है वो अता करते हैं, हमें जहन्नुम से निजात अता करते हैं, अपनी रहमतों का नज़ूल करते हैं। और फिर इस 30 दिन की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि इसको दीगर 11 महीनों के ऊपर इसको अमल दरामद किया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि सिर्फ रमज़ान आया तो मस्जिदें हमारी भर गई, हमारे दस्तरखान वसी हो गए, लेकिन जैसे ही रमज़ान गया हमारी ये प्रैक्टिस सारी जो है वो छूट जाती है। इसी के ऊपर मैं आपसे चाहूँगा अलामा साहब की। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान और हमारे साथ हैं अलामा फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब। सर अलामा साहब, चूँकि रोज़े के फ़वाइद पे हम बात कर रहे हैं, रोज़े की अहमियत पे हमने बात की, दीगर अदयान के अंदर भी रोज़े का तसव्वुर है, उसके ऊपर भी हमने डिटेल गुफ्तगू कर ली कि उसका इम्पैक्ट, चूँकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसका इम्पैक्ट जो है वो मजमूई तौर पर सबके ऊपर आता है। जब कोई
اس پریکٹس کو کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم اپنی بات کرتے ہیں مسلمان کی تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں, متقی بن جائیں, لیکن ہم نے سحری اور افطاری کی جو اپنی روٹین رکھی ہوتی ہے اس روٹین کو دیکھتے ہوئے, اس کھانے پینے کی روٹین کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہ فوائد جو طبی فوائد ہیں پرٹیکولرلی وہ ہمیں حاصل ہو پاتے ہیں کہ ہم نے سحری بھی اس طرح سے سیر حاصل ہو کے کی اور افطاری بھی سیر حاصل ہو کے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میانہ روی کا راستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا؟ انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی آپ نے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہے کہ کلچر کے طور پر کسی چیز کو انجام دینا, تو آج کے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ آپ والی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم لوگ چند ایک رسومات کے ارد گرد رہتے ہیں اور اسی رسم کو اصل دین سمجھنے لگتے ہیں. حدیث پاک میں تو سحری کی فضیلت آئی اور افطاری کروانے والے کی بھی فضیلت آئی کہ جو آدمی خلوص نیت کے ساتھ افطاری کروائے گا تو شب قدر میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے. لیکن افراط و تفریط, دکھلاوا, ریاکاری اس معاشرے میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سحری کے نام پر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ کھا لیا جاتا ہے کہ پورا دن پھر جو ہے نا وہ قے اور متلی کی کیفیت رہتی ہے. بنیادی طور پر روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس, لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پتہ ہی کچھ نہیں چلا, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں چلا. کھانے کے بعد پھر لمبی تان کے سو گئے اور پھر اٹھے اور اٹھ کر افطاری کا ڈھیر سارا سامان آیا اور افطاری کے دسترخوان سج گئے. جو غریب پروری کا جو بنیادی مقصد تھا وہ نظر خالی آتا ہے. کہیں اگر ہے تو وہ بلایا جاتا ہے کہ یار افطار پارٹیاں ہیں اور افطار پارٹیوں میں بڑے لوگ بڑوں کو ہی بلائیں گے. غریب اور فقراء کے حوالے سے, غرباء کے حوالے سے جو اس مہینے کا بنیادی مقصد تھا کہ غم بانٹنا, خوشیاں بانٹنا, تو وہ چیزیں مفقود نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان دیکھتا ہوں, پھر اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم الرضوان, ائمہ مجتہدین, اہل بیت علیہم الرضوان اور ماضی قریب کے علماء کا. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہ رات بھر نوافل میں رہتے تھے. تراویح کی نماز الگ, لیکن نوافل کا اہتمام, اور پھر قرآن مجید سنتے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دن بھر حسب توفیق, حسب استطاعت خرچ کرنا. سخاوت, روزے کا ایک مقصد سخاوت بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاملہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں جب اتنا سارا کھا لیا جاتا ہے, پھر افطاری کے حوالے سے وہ ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے نا رمضان کے پکوڑے اور سموسے اور دہی بھلے, اور یہ رمضان کا ایک تصور رکھا جاتا ہے جی رمضان اس چیز کا نام ہے, تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. آپ کے توسط سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ میانہ روی اختیار کی جائے. جو روزے کے روحانی اور طبی فوائد ہیں وہ تبھی حاصل ہوں گے کہ جب بنیادی طور پر روزہ اس طرح سے رکھا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا پیغام دیا ہے اس حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کس طرح کے ہوا کرتے تھے, یہ ذرا ناظرین دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس خیر الامور اوساطها کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس میں میانہ روی اختیار کی جائے. مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے بھلے 2-4 چیزیں بنا لی جائیں, اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا, لیکن اپنی تن پروری کے لیے, اپنی لذتوں کے لیے روزانہ افطاری کے نام پر ڈھیر ساری چیزیں ہوں گی تو پھر میں لوں گا. اور یہ اسراف میں آئے گا. یہ جو پیسہ آپ نے یہاں خرچ کیا ہے یہ کسی غریب کی ویسے مدد کریں. بالکل بالکل. دیکھیں کتنے سارے گھرانے ہیں جہاں جو ہے نا وہ ضرورت کی اشیاء خورد و نوش ان کے پاس موجود نہیں ہوتی, جبکہ دوسری طرف سجے ہوئے دسترخوان. ایک اہم چیز کہ اس دوران میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں. میں اسٹیٹس لگاؤں گا جی آج میری افطاری یہ ہے. میرا اسٹیٹس دیکھنے والا کوئی شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے دسترخوان پر پانی اور یعنی کھجور تک موجود نہیں ہے, صرف پانی سے وہ افطار کر رہا ہے, اور میں اسٹیٹس لگا رہا ہوں کہ جی مختلف طرح کی جو ہے نا وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. افطاری کروائیں, اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہے, اور غرباء کو بھی کروائی جائے, غرباء کو ہی کروائی جائے. باقی جو مطلب اپنے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی اہتمام
اہتمام کرنے میں کوئی شرن کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن صرف افطار اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، خیر الامور اوساطھا، کہ درمیانہ درجہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، اور اس میں حد سے بڑھ جانا، کیونکہ اسراف اور تبذیر دو چیزیں ہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ خرچ کرنے کے محل میں حد سے بڑھ جانا. یعنی افطاری تو کرنا تھی میں نے، سحری والے پر جو ہے نا فرشتے رحمت یعنی بھیجتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے سحری کرنے والے پر، اس میں کوئی اس میں شرن قباحت نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ سحری میں پراٹھے بھی، لسی بھی، چائے بھی، اتنی ساری چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں، کھا لی جاتی ہیں، استعمال کر لی جاتی ہیں، پھر روزہ مشکل ہونے لگتا ہے. اور بعض دفعہ لوگ جو ہے، اور پھر اس طرح سے ہمیں جو جسمانی فوائد حاصل ہونے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، اور روحانی فوائد بھی اس طرح سے حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ جب آپ زیادہ کھائیں گے یقیناً آپ کو نکاحت ہوگی، آپ جو ہے وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر پائیں گے. تسبیحات آپ نے تراویح پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، آپ اس طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ پر نیند کا غلبہ رہے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے. اب تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس دفعہ کا جو رمضان ہے وہ انتہائی معتدل موسم میں ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. تو اس موسم میں احتیاط کی جائے اس حوالے سے کہ پہلے تو گرمیاں تھی، ہم نے گرمیوں کے روزے گزارے کہ بھئی لسی زیادہ پی لیں اور ٹھنڈی چیزیں زیادہ کر لیں کہ دن میں گرمی کا احساس نہ ہو. تو اب تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی یہ کہ جی کہ میں تو صرف پانی سے روزہ افطار کرتا ہوں اور سحری میں کھجور کھا کے رکھ لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. بالکل ٹھیک. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اپنے نفس کا جو جائز حق ہے کہ جس حق کو ادا کر کے میں اللہ کا حق صحیح طرح سے ادا کر سکوں، اس حق کو تو میں نے ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں حفص صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور جب ہم روزے کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم مسلمان جب ہم بازار میں جاتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے، بازار کا چکر لگتا ہے تو قیمتیں آسمان کو باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. ذخیرہ اندوز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ چیزوں کو اس طرح سے مارکیٹ کے اندر سپلائی کرتا ہے کہ چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، سپلائی کو کم کرتے ہیں اور وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن مغرب کے اندر یا دیگر مذاہب یا دیگر ملکوں کے اندر اس سے الٹ ہے. جب رمضان آتا ہے وہ قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں. تو ہم نے روزے کا کیا امپیکٹ لیا، رمضان کا کیا امپیکٹ لیا بحیثیت مسلمان؟ اس کے اوپر روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب میں اس کو تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھوں گا اور اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں جب پڑھاتا ہوں تو نوجوانوں سے میرا انٹریکشن زیادہ رہتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے، دس از مائی پرسنل اوپینین، کہ کسی بھی عمل کا صحیح امپیکٹ لینے کے لیے اس عمل کی سب سے پہلے کیٹیگوریکل کنسیپچول کلیئرٹی ہونی ضروری ہے. ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہماری ظاہر 60% تو نوجوان ہی ہیں کہ ہمارے نوجوان یا باقی سارے لوگ جو ہیں روزے کا صحیح امپیکٹ نہیں لے رہے، بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. ہمارے لیے یہ کسٹم بنتا جا رہا ہے، ایک ٹریڈیشن ہے روزہ رکھنا. ایون بڑی عید ہے. میں ایک ایکسپیرینس اپنا ذکر کرنا چاہوں گا. میں کلاس میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا؟ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. دین آئی آسک اے سمپل کویسچن، آپ نے کبھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ کنورسیشن قرآن میں پڑھی ہے جو اللہ نے ذکر کی ہے؟ تو بچوں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ والدین نہیں بتاتے. ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. لیکنگ دا کنسیپچول کیٹیگوریکل کلیئرٹی. ہمارے لیے یہ ٹریڈیشن اور کسٹم زیادہ بن گیا کہ رمضان ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا رب کون ہے اور رب نے یہ حکم ہم پہ کیوں نافذ کیا ہے اور وہ اس سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، تقویٰ کیا ہے، تقویٰ اختیار کریں، تو پھر اس کا امپیکٹ آئے گا. ہمارے نوجوانوں کو جب جس طرح ہم قرآن کا کرتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، ساری زندگی گزار دیتے ہیں، قرآن ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ پاتے. تو میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ اگر اسی طرح آپ نے ذخیرہ اندوزی کی بات کی، ہم بچپن سے سر دیکھیں، مطلب ہمارے والدین کو اللہ جزا دے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رمضان بہت بہتر تھا. مطلب فرینکلی اسپیکنگ والدین بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ درود شریف پڑھواتے تھے، وہ قرآن والدہ صاحبہ والدین پڑھواتے تھے کہ یہ پورا ماحول ہوتا تھا. مسجد جب جاتے تھے سارے بزرگ کہتے تھے اے تم ادھر کھڑے ہو، نماز پڑھنے نہیں جا رہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو؟ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے بن جائیں جیسے بڑے تھے، تو پھر ہمیں چاہیے ہم بھی ویسے بڑے بنیں جیسے ہمارے بڑے تھے.
یہ بہت ضروری ہے، پھر وہ امپیکٹ آئے گا۔ اب جب ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آسانی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی کرو، مشکلات نہ کرنا۔ اب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کانشیسلی انکانشیسلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ فروٹ ہے، پکوڑیاں ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور صرف ایک بندہ نہیں، دو بندہ نہیں، تین، اوور آل مجموعی طور پر پوری اوور آل ہر طبقے کا فرد اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ آخری دن ہے جس میں ہم نے کمانا ہے۔ سو دس از ریئلی انفارچونیٹ۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس ایک دفعہ آنا چاہوں گا قبلہ، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اس میں وعید کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً منع فرمایا ہے ذخیرہ اندوزی سے، اور اس طرح بیجا آپ جو منافع خوری کرتے ہیں، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کیا کس طرح سے تنبیہ کی ہے؟ ذرا اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حرام کھانے پر تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے کہ وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور پھر ناجائز منافع خوری، اور پھر اسی طرح سے ناپ تول میں کمی، جو رمضان المقدس میں ایک اور جو ہے نا ہمارے ہاں چیز نظر آتی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی شدت سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ بن جائے، ہر بندہ جو ہے نا وہ مظلوم نہیں، ظالم ہمارے معاشرے میں بنا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہی ہے کہ پورا کرنے پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو ہے نا پھر وہ جہنم ہے، اور جہنم کے درجے ہوئے انگارے ہیں، سخت سزا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، مطلب وہ اپنے حلال رزق کو، ایفرٹ کو اس عمل کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں۔ قبلہ قاسم علی قاسمی، آپ چونکہ حکومتی حلقوں سے بھی ہیں آپ کا تعلق، اور آپ ظاہرہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، یہ علماء کرام کا کردار ادا کرنے کا ہے کہ وہ ہمیں بتلائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، روزے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، تاکہ ہم ان خرافات سے بچ سکیں۔ یہ ذمہ داری بحیثیت عالم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام نے ادا نہیں کی، یا مجموعی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست نے ادا نہیں کی؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک مشکل ہے کہ جو تربیت ہماری ہونی چاہیے تھی مساجد سے، مدارس سے، علماء کرام سے، وہ نہیں ہوئی۔ علماء کرام کی ذمہ داری تھی کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے گفتگو کریں، اس کی بجائے ہر مسلک دوسرے مسلک کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کم تولنے کے حوالے سے تو آپ کو خطبات نظر نہیں آئیں گے، جھوٹ کے حوالے سے تو خطبات نظر نہیں آئیں گے، آپ کو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے خطبات نظر نہیں آئیں گے، منافع خوری کے حوالے سے آپ کو خطبات نظر نہیں آئیں گے، غیبت کے حوالے سے آپ کو خطبات نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی جو دیگر برائیاں اس پہ گفتگو بہت اپنے مسلک کی پروجیکشن کے لیے ضرور خطبات نظر آئیں گے، اپنے مسلک کی پروجیکشن سے بھی زیادہ جو منفی چیز ہے وہ دوسرے کے مسلک کے حوالے سے منفی اور جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں کر کے معاشرے کے حوالے میں تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، اور بدامنی کی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہماری ریاست کی ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کمی اور کوتاہی ہوئی۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا پیام پاکستان بنا، جس میں تمام مسالک کے جید علماء کرام شریک تھے، علامہ افتخار نقوی صاحب، دیگر تمام مسالک کے، تو انہوں نے اس پہ کام کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں ہیں جو مساجد سے، جو مدارس سے نہیں ہوئیں، آئندہ ہم نے اس پہ کرنی ہے۔ اگر ریاست پاکستان اسی طریقے سے پیغام پاکستان کے حوالے سے جو کام ہے اس کو آگے لے کے چلتی ہے، ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ جہاں تک بات ہے رمضان المبارک میں، کہ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے، منافع خوری بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جہاں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ثواب 10 گنا ہو جائے گا، ہم جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب، اس کا اجر 10 گنا زیادہ دے گا، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کم تولتے ہیں، اگر ہم
غیبت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کا حق کھاتے ہیں, رمضان المبارک میں ہم منافع خوری کرتے ہیں, تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ کتنے پرسنٹ پڑے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے روزے کا جو تصور ہے جو مختلف ادیان کے اندر, اس کے اوپر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی, اور اس کا جو امپیکٹ آتا ہے اس کے اوپر بھی آج ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی. روزہ یقینی طور پر ہمیں جہاں پر ہماری اخلاقی طور پر ہماری طہارت کرتا ہے, وہیں پر یہ روحانی طہارت بھی کرتا ہے, اور ہمیں اس کے طبی فوائد الگ سے ملتے ہیں. تو یقیناً روزہ جو ہے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جہاں پر غفلت ہو رہی ہے اس غفلت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.